बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुबशर नदीम रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप सब लोग बाखैर व आफ़ियत होंगे। नाज़रीन, रिपब्लिक पॉलिसी ने हल्का जाती सियासत का पूरे पाकिस्तान में जो सर्वे करवाया था, अल्हम्दुलिल्लाह जो रिज़ल्ट आया इलेक्शन का, वो हमारे सर्वे की जो नतायज हैं, जो हमारे सर्वे के नतायज हैं, उससे 100% उसको मीट कर रहा है। इसी मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इलेक्शन सेल के हेड चौधरी ताहिर मकसूद चीना साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया। सर, एक तो मुझे हमारे जो हमने पूरे पाकिस्तान में सर्वे करवाया था उसके बारे में बताइएगा, और दूसरा जो कल जो इलेक्शन हुआ है उसके जो रिज़ल्ट अभी तक आ रहे हैं उसके बारे में भी आवाम को आगाह कीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नदीम भाई। नाज़रीन इकराम, रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफॉर्म से इनफैक्ट पिछले साल मार्च में एक सर्वे शुरू किया गया, और उस वक्त सर्वे था पंजाब की हद तक, क्योंकि पंजाब में ही इलेक्शन अनाउंस हुए थे और उसके बाद केपी साथ शामिल हो गया, और वो जो इलेक्शन थे वो ना हो सके, और उसके बाद आपके इल्म में है कि जनरल इलेक्शन जो है वो अनाउंस हुए। इस दौरान ये तकरीबन 8 से 9 माह का एक पीरियड था, लेकिन इस दौरान रिपब्लिक पॉलिसी को ये फ़ायदा हुआ कि एक उनकी लाइन जो है वो सेट हो गई कि जो कोऑर्डिनेटर थे और वॉलंटियर्स जो थे वो पूरे पाकिस्तान में, अदर दैन बलूचिस्तान में सच हर ज़िले में नहीं थे, कोयटा की हद तक थे लोग, बाकी पूरे सूबे में तकरीबन हर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हमारा एक कोऑर्डिनेटर था। और फिर ये था, इसको बेस बनाया गया कि हम जो किसी भी इलेक्शन का जो जीतने का जो बुनियादी यूनिट है उसको हमने यूनियन काउंसिल को कंसिडर किया, और यूनियन काउंसिल के लेवल पे जाके जो थे वो सैंपल हमने लिए, और उसमें नदीम भाई आपके इल्म में है कि कोशिश की कि हर तबका फ़िक्र के लोगों को शामिल किया जाए, और 25 के करीब तकरीबन हर यूनियन काउंसिल से जो लोग हैं उनसे राय ली जाए। तो ये बस ना सिर्फ सूबे बल्कि नेशनल असम्बली का भी हम एक रिज़ल्ट जो था वो एक टेंटेटिव रिज़ल्ट जो था वो कंसोलिडेट करने में कामयाब हुए। और मुझे खुशी इस बात की है कि जो रिपब्लिक पॉलिसी ने अपनी मुख्तलिफ जो वीडियोज़ हैं या रिपब्लिक पॉलिसी की वेबसाइट है वहाँ पे जो रिपोर्ट दी थी, तो ये तकरीबन वही रिज़ल्ट जो है वो सामने आ रहा है। बल्कि अब ज़ाहिर है इस वक्त तक रिज़ल्ट तो इनफैक्ट रात को 10 बजे तक फाइनल हो जाना चाहिए था, जो नहीं हो सका। फिर आखिरी टाइम जो मुझे बताया गया कि जो 2 बजे रात है, लेकिन वो अभी इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं, तो इस वक्त तक भी शायद वो फाइनल नहीं हुआ। लेकिन हमारा ये ख्याल था कि जो ओवरऑल वहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारान हैं वो आगे जाएंगे, और वो आगे जा रहे हैं। हाँ, जो हमें इसमें ज़ाहिर है हमने पहले ही अर्ज़ किया था कि इसमें इलेक्शन का जो ये सर्वे है ये एक टेंटेटिव है, कोई फाइनल नहीं है। ये किस्म का ट्रेंड शो करता है कि कौन सी पार्टी आगे जा रही है। डिसपॉइंट, और उसमें हमने रखा था कि एरर जो है वो 5 से 10% एरर भी हो सकता है। इस्लामाबाद की जो थी वहाँ पे हमें डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि हमारा ये ख्याल था कि वहाँ पे तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो कैंडिडेट हैं वो आगे जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से वो तीनों हार गए इस वक्त तक रिजल्ट है। तो यहाँ पे ये था उसका। लेकिन मुझे ये अच्छी बात है, इसमें जो अच्छी बात लगी, ज़ाहिर है हमारे लिए एक हमने ये नया काम शुरू किया था। हमारा जो थिंक टैंक है रिपब्लिक पॉलिसी, इसकी टोटल उम्र जो है वो 1.25 साल है। तो इस 1.25 साल में जब इनिशियली एक सर्वे जो था वो किया गया, जिसको इमरान खान साहब ने उसको बड़ा उसका हवाला दिया, तो काफ़ी हम पे तनकीद हुई थी, और बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि जी बोगस है। लेकिन हमें इल्म था कि हम ऑन ग्राउंड जाके हमने किया था, तो वो आज अल्हम्दुलिल्लाह सच साबित हुआ है।
الحمدللہ سر ہم اس کو کلیم کر سکتے ہیں کہ ہماری جو رپورٹس ہیں سروے کی وہ ایکوریٹ ہیں جو ہم نے دی تھی. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح الیکشن ایکٹ ہم نے لوگوں کو بتایا بھی, سیاسی جماعتوں کو, جتنے بھی امیدوار تھے ان کو بھی, کہ جو آپ کو فارم 45 ایون جتنے بھی الیکشن ایکٹ 2017 اس کے رولز, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں بھی بتایا. اب بتانے آپ نے یہ تھوڑی روشنی ڈالنی ہے کہ جو الیکشن کے نتائج تھے, پہلی بات تو یہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ 2 بجے تک آ جانے چاہیے تھے. الیکشن ایکٹ یہ کہتا ہے کہ اگلے دن صبح 10 بجے تک اگر الیکشن کے رزلٹ اناؤنس نہیں کرتے تو جو کنسرن RO ہے اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جا سکتا ہے. ناظرین اکرام دیکھیے, یہ ریپبلک پالیسی نے کافی کام کیا اور وہ سارا والنٹیرلی تھا کہ اس میں ہم نے ایک قسم کی اویئرنیس کمپین جو تھی وہ بھی جاری کی, لوگوں کو قائل کیا کہ وہ ووٹ, اپنے ووٹ کے حق کا استعمال کریں. ہم نے جو ریپبلک پالیسی کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو بتایا کہ پوسٹل بیلٹ جو ہے وہ کیسے انہوں نے جو ہے ڈاک کے ذریعے کیسے ووٹ کاسٹ کرنا ہے. یہ ہم نے سب بتایا کہ آپ کو جو پولنگ ایجنٹ اور الیکشن ایجنٹ ہیں ان کا تقرر کیسے کیا جائے گا. یہ ایک ظاہر الیکشن کمیشن کا کام ہے اور میرے پاس چونکہ انفارمیشن نہیں ہے تو اس میں کوئی ایسی اسپیکولیشن نہیں کرنا چاہتا. بٹ جیسے جیسے رزلٹ جو ہیں وہ ڈیلے ہوتے ہیں, ان میں ٹائم زیادہ گزرتا ہے, تو شکوک و شبہات جو ہیں وہ بڑھتے ہیں. یہاں تک کہ رات کو جو ٹی وی پہ میں دیکھ رہا تھا تو جو پاکستان مسلم لیگ نون کا ہیڈ آفس ہے 180 ماڈل ٹاؤن میں, وہاں پہ ان کی تمام لیڈرشپ جو تھی وہ اکٹھے ہوئے تھے اور لگ ایسے رہا تھا کہ وہ شاید وہاں پہ یا جو خبریں آ رہی تھیں وہ یہ تھی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب وہاں پہ وکٹری اسپیچ کرنے والے ہیں. لیکن پھر آل آف سڈن جب رزلٹ آنا شروع ہوئے تو وہ سارا کے سارا لوگ اٹھ کے گھروں کو چلے گئے اور ابھی تک بھی انہوں نے کوئی کلیم نہیں کیا. اور بادی نظر میں جو لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت جو حکومت بننے جا رہی ہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی کی جو انفرادی حیثیت میں کوئی پارٹی جو ہے وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے, کیونکہ اس وقت تک بھی جو آزاد حیثیت میں لوگ کامیاب ہوئے ہیں بلا شبہ پاکستان تحریک انصاف کی بیکنگ اور سپورٹ سے وہ آگے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے پاکستان کی بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون اور ایک تیسری بڑی جماعت جو پاکستان پیپل پارٹی ہے وہ ان سے پیچھے ہیں. تو آنے والے دنوں میں اگر یہ کوئی حکومت بنتی ہے تو یقیناً ایک جیسے وہ PDM کی ٹائم جو کولیشن گورنمنٹ ہی بن سکتی ہے. اچھا چھینا صاحب مجھے بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ ہوگی, کسی بھی سیاسی جماعت کو کوئی سنگل جس طرح میجورٹی ملتی ہے وہ نہیں مل رہی ابھی تک جو الیکشن کے نتائج ہیں, تو کیا ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا وہ کتنی سٹیبل ہوگی جو کولیشن گورنمنٹ ہوگی یا ایک ہنگ پارلیمنٹ ہوگی, وہ کیا چل پائے گی وہ؟ ندیم بھائی آپ دیکھیے کہ یہ 2013 اور 18 کے اور یہ جو 10 سال ہے اس کا ٹرن اوور دیکھیں گے تو 2013 میں حکومت جو تھی وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی اور اس کے بعد PTI کی آئی. جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو انہوں نے PTI کے لوگوں کے ساتھ کوئی بہت اچھا سلوک نہیں کیا, اور جب PTI کی حکومت ہے انہوں نے نون لیگ کے ساتھ کوئی بہت اچھا سلوک نہیں کیا. مقدمات ہوئے, جیلوں میں لوگ گئے اور ان مقدمات میں الٹیمیٹلی لوگ بری ہو گئے, تو اس میں سے حاصل کچھ نہیں ہوا. تو اب ضرورت جو ہے وہ اس عمل کی ہے کہ یہ جو ٹرینڈ ہے, یہ جو پارٹیوں کے اندر ایک طرح کی رفٹ ہے, اس کو ختم کیا جائے. اور یہ اب سیاستدان جو ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ آج فرض کریں میاں محمد نواز شریف صاحب حکومت بنا لیتے ہیں اور وہ عمران خان اور جو PTI ہے ان کو اس کے ساتھ وہی سلوک کریں جو ان کے ساتھ کیا ہے, کل کو وہ آئے ہیں تو وہ ان کے ساتھ سلوک کریں, تو یہ سلسلہ ایک جو ہے وہ نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک موقع ہے کہ تمام سیاستدان جو ہیں, تمام بڑی پارٹیوں کے لیڈر اکٹھے ہوں اور وہ کسی ایک ایجنڈے پہ اکٹھے ہو جائیں, ایک ایجنڈے پہ متفق ہو جائیں جو ملک کے لیے بہتری ہو. جو بات آپ نے کی ہے یہ پاسبل نہیں ہے. دیکھیے یہاں پہ اگر فرض کریں مجھے تو نہیں پتا اب کیا حالات ہوں گے کہ پاکستان جو ہے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپل پارٹی اور دیگر جماعتیں رل کے مل کے وہ ایک حکومت بنا لیں جس طرح پہلے PDM کی حکومت تھی,
تو وہ کہاں تک چل سکتا ہے، جبکہ اس کو جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی ان کو ایک فائدہ تھا کہ ان کی اپوزیشن نہیں تھی. تو اس وقت اگر یہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ لوگ، تو یہ آسان کام نہیں ہوگا حکومت چلانا. اور اگر فرض کریں یہ آزاد لوگ ہیں، یہ ایک طرح کی سمجھ لیں کہ مختلف لوگ جو آپ ٹی وی پہ زبان استعمال کر رہے تھے کہ یہ ایک منڈی لگ جائے گی اور خریدنے بیچنے کا کام شروع ہو جائے گا ممبرز کا، تو اس سے یہ کرپشن جو ہے اس کو ہوا ملے گی. تو یہ سیاست میں جو کرپشن ہے وہ مزید خرابیوں کا باعث بنے گی. تو ضروری یہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس سے پہلے کہ کوئی بھی پارٹی حکومت بنائے، تمام پارٹیوں کے جو لیڈر ہیں وہ مل بیٹھیں اور وہ جو کچھ طے کر لیں کہ کوئی تو حد مقرر کر لیں کہ کہاں تک جانا ہے. اور اسی طرح جو پاکستان کے ادارے ہیں مختلف جو ہیں وہ اپنے اپنے کام میں اپنا کام کریں اور خود کو محدود کریں. لیکن یہ سارا کچھ ہوگا پولیٹیکل ول سے. اگر سیاستدان اکٹھے ہو کے یہ بات کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی جو ادارہ ہے وہ ان کو مدد نہیں کرے گا. تمام ادارے جو ہیں وہ حکومت کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں گے بشرطہ کہ حکومت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ایسا چاہیں. بہت اچھا پیغام دیا طاہر مقصود چینا صاحب آپ نے. مجھے سر بتائیے گا کہ رات ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے، ایک ٹرینڈ چل رہا تھا، تو وہاں پہ نتائج کچھ تھے. ابھی جو نتائج آ رہے ہیں وہ کچھ اور ہی تصویر کا دوسرا رخ جو ہے. ندیم بھائی دیکھو میں سر ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا مینڈیٹ کو تسلیم کرنا ضروری نہیں ہے کہ جس کو جو مینڈیٹ ملا ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے؟ جی بالکل تسلیم کرنا چاہیے. اگر تسلیم نہ کیا جائے تو اس کا نقصان ہی ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا. جو آپ نے بات کی ظاہر ہے وہ آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ جو ٹرینڈ چل رہا تھا. اب پہلے جیسے میں نے بات کی کہ جیسے جیسے رزلٹس ڈیلے ہوتے ہیں شکوک و شبہات جو ہیں بڑھتے ہیں. تو ضروری تو یہی تھا الیکشن کمیشنر پاکستان کے لیے کہ اس کو رزلٹ کو جلد سے جلد جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے. لیکن چلے اب ڈیلے ہو گئی ہے تو جو شکوک و شبہات ہوئے ہیں پیدا ہو رہے ہیں یا ہوں گے تو اس سے ایک کنٹروورسی جو ہے بڑھتی ہے. ظاہر ہے اب لوگ جو ہیں وہ چیلنج کریں گے، اب ایک دوسرے کے رزلٹس کو عدالتوں میں جائیں گے، ایک اور مطلب ایک مقدمے بازی کا نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا. پلس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہارنے والے لوگ ہیں وہ سمجھیں کہ ہم جیتے ہوئے تو ہمیں ہرا دیا گیا ہے، تو وہ اپنے جو سپورٹران ہیں ان کو جو ظاہر ہے ان کو روڈز پہ لے آئیں، احتجاج کریں. تو یہ ایک مطلب نئی ایک جو ہے لڑائی یا ایک اختلاف جو ہے شروع ہو جائے گا. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے اور مجھے امید بھی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کی ضرور انکوائری کرائیں گے کہ یہ کیوں ڈیلے ہوئی ہے، رزلٹس جو ہے وہ بر وقت لوگوں تک کیوں نہیں پہنچے. جس طرح سر آپ نے بات کی، ایک تو بہت اچھا پیغام تھا کہ پولیٹیکل ول اگر ہوگی تو سیاستدان جب مل بیٹھیں گے نا تو کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکل آئے گا. یہ جو روایت چل رہی ہوئی ہے نا، یہ اس کو ختم ہونا ہے، کبھی نہ کبھی تو ختم کرنا ہے آپ نے. مینڈیٹ اگر آج آپ تسلیم نہیں کر رہے تو کل اگلے بندے جس کا آج تسلیم نہیں کر رہے کل وہ آپ کا بھی مینڈیٹ تسلیم نہیں کرے گا. تو یہ روایت کو اب دم توڑ دینا چاہیے. جی بالکل دیکھیے جی اس وقت جو بڑے لیڈران ہیں ان میں سے سارے باہر ہیں ماسوائے عمران خان کے. تو عمران خان بھی جو ہیں اسی پاکستان کی جیل میں ہیں، ان سے ملاقات ہو سکتی ہے، ان کے نمائندے ہیں، ان سے جا سکتے ہیں، کوئی تو بات ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بات ہی نہ ہو سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ الیکشن ہو گئے ہیں اور جو بھی لوگ جیتے ہیں اور جو پارٹیوں کے جیسے لوگ سامنے آئے ہیں تو یہ سب کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے اور ان کی جو سیکنڈ لائن جو لیڈرشپ ہے یا جو بیس لائن کی لیڈرشپ ہے وہ تو کم از کم موجود ہیں. تو یہ بات ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتی. اور میرا نہیں خیال کہ اس کے بغیر کوئی چارہ بھی ہے. تو یہاں پہ اب جو پاکستان کے دیگر ادارے ہیں ان کو بھی سپورٹ کرنی ہوگی سیاستدانوں کو اکٹھا ایک جگہ پہ بٹھانے کا جو ہے وہ انتظام کرنا ہوگا. کیونکہ جو پاکستان کے ادارے ہیں وہ تو مشترکہ ہیں سب کے، وہ پاکستان کے ہیں، وہ ریاست کے ادارے ہیں. تو ان سے تو کسی کو زیادہ اختلاف نہیں ہو سکتا. اگر ہو بھی تو وہ ختم ہو جانے والا ہوتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم. تو یہاں پہ ضروری ہے کہ جو پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ اپنا رول ادا کریں اور تمام سیاستدانوں کو ایک ٹیبل پر لے کے آئیں.
دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ملک کو قوم کے لیے جو بہتر ہو وہی ہو. سر ہم واپس اپنے سروے پہ آتے ہیں, ذرا ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ جس طرح ہم نے صوبہ وائز بھی کی ہیں, ضلع وائز تو کی ہیں, تو اوور آل جو تصویر ہے وہ ذرا ناظرین کو بتا. اچھا, وہ ساری چیزیں کیونکہ پڑی ہوئی ہیں اس کے اوپر ویب سائٹ کے, اس کے ہمارے ویڈیو چینلز بھی پڑے ہوئے ہیں. ہمارا جو سروے تھا اگر آپ دیکھیں گے, یہ اس کا جو ہم نے ایک بنایا تھا گراف, اس میں جو پورے پاکستان سے ہم نے ہمارا خیال تھا کہ 120 لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ آزاد لوگ ہیں یہ آگے ہیں یا اس کی اسٹرانگ پوزیشن ہے. اور اس وقت تک جو آخری میرے پاس اطلاع تھی اس وقت تک 187 حلقوں کا جو الیکشن تھا اس کا رزلٹ آیا تھا. تو اس میں سے جو 78 جو تھے وہ آزاد تھے. سو ابھی جو ہے تقریباً 265 حلقوں کا الیکشن ہوا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ باقی ابھی تقریباً جو ہے وہ 70 یا 75 کے قریب ابھی رہتے ہیں. سو تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا جو پریڈکشن یا ہمارا جو اندازہ تھا وہ اس کے قریب جو ہیں وہ سیٹیں ہو جائیں گی. اگرچہ اس پہ بہت سارے اب اعتراضات آ رہے ہیں کہ جی کچھ لوگ جیتے ہوئے تو ان کو ہرا دیا گیا. خیر یہ ایک علیحدہ سے معاملہ ہے جو ہوگا, اس کی وجہ ہے کہ رزلٹس ڈیلے ہوئے ہیں. اسی طرح باقی جو صوبے ہیں ظاہر ہے وہ اگر آپ کے پی میں بات کریں تو آلموسٹ کلین سویپ کر گئے ہیں سارے کے سارے سیٹوں پہ جو ہے آزاد امیدواران جو تھے. اسی طرح جو سندھ تھا اس میں ہمارا یہ خیال تھا کہ پاکستان پیپل پارٹی بہت آگے ہوگی اور پاکستان پیپل پارٹی بہت آگے ہے. تو کراچی میں کچھ ایم کیو ایم کی سیٹیں ہیں. تو جو بلوچستان ہے اس کے بارے میں جو ہمارا خیال تھا تقریباً وہی ہیں کہ جی پیپل پارٹی کی سیٹیں اور نون لیگ کی سیٹیں, لیکن وہ بھی وہ جو الیکٹیبلز ہیں جو ریسنٹ مراد کے جو الیکشن سے بالکل 1 مہینہ 2 مہینہ پہلے جو ہے انہوں نے پارٹیاں جوائن کی تھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک اچھا ہے, اور جو ناظرین اور لوگوں میں جو ہمارا اعتماد ہے وہ بڑھے گا اور اعتبار ہم پہ کیا جا سکے گا. اور میں ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ ہم نے سے مراد کہ ریپبلک پالیسی نے کسی بھی تنقید کا کوئی جواب نہیں دیا, خواہ وہ ٹویٹر پہ ہو, ویڈیو کے نیچے کمنٹس کیے ہوئے ہوں, یا کسی نے ہماری ویب سائٹ پہ کمنٹس کیے ہوئے ہیں. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جواب ہے. ہم نے اس کو پازیٹیو لیا اور ہم نے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی, اور الحمدللہ ہم نے وہ بہتر کیا. اور آج یہ ہمارا جو سروے ہے اس کے رزلٹس جو ہیں وہ اس چیز کا جواب ہے کہ ہم ایک اتھینٹک اور انڈیپینڈنٹ جو ایک ادارہ ہیں, اور الحمدللہ اس کو ہم اپنی یہ جو ہے غیر جانبداری ہے اس کو آئندہ بھی ہم قائم رکھیں گے انشاءاللہ. ناظرین الحمدللہ ہم نے جو ریپبلک پالیسی کے پلیٹ فارم سے ہم نے جو پورے پاکستان میں سروے کروایا تھا وہ اپنی نوعیت کا پاکستان کی تاریخ کا ایک منفرد, بلکہ تاریخ کی اگر ہم بات کریں تو اس طرح کا سروے حلقہ جاتی سیاست کا کسی بھی نہیں کروایا ہوگا. ہمارے ہر ڈسٹرکٹ میں چودھری صاحب کوآرڈینیٹر تھے. سیمپل سائز عام طور پہ ہوتا ہے کہ 5-7 ہزار لوگوں سے رائے لی اور اس کی بنیاد پہ ایک پھر ہم نے سر کبھی کبھی کسی سے کمپیریزن بھی نہیں کیا, کوئی کمپیریزن نہیں کیا. اور جیسے کہا 1,65,000 لوگوں سے ہم نے انٹرویو کیا, ان کی رائے لی. تو یہ ایک بڑا سیمپل سائز ہے اور اس کے لیے ظاہر ٹائم بھی ہمیں لگا, تو آسان نہیں تھا. اور جو ہماری میتھڈولوجی جو طریقہ کار ہے وہ سارا کا سارا ظاہر لکھا ہوا, پوری ایک رپورٹ پڑی ہوئی ہے 20,000 الفاظ کی, اس کے اوپر ہمارے جو ویب سائٹ ہے. تو اس میں سر جو ہماری ٹیم تھی اگر اس کا شکریہ ادا نہ کیا جائے تو یہ زیادتی. بالکل ہمارے ساتھی جو نام لے کے میں سمجھتا ہوں طاہر مقصود چھینا صاحب, ملک عبداللطیف صاحب, ہمارے حفیظ احمد خان صاحب ہیں. اگر کوئی نام بھول جائے تو آپ نے مجھے یاد کرانا ہے. ہمارے کوآرڈینیٹرز, ہمارے والنٹیئرز, ہمارے بلوچستان سے, اور چانڈیا صاحب, یہ سارے لوگوں کی انت تک محنت پچھلے 9 ماہ سے سر مسلسل, اور ہمارے اوپر تنقید بھی ہوئی, لوگوں نے باتیں بھی کی, کیچڑ بھی اچھالا, اس کے باوجود ریپبلک پالیسی نے کسی کو رسپونڈ نہیں کیا. تو یہ ایک انڈیپینڈنٹ, امپارشل اور انبائسڈ تھنک ٹینک کا ایک رد عمل تھا جو ہم نے دیا. اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگا ہو تو اسے لازمی سبسکرائب کریں, اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی بہترین آراء سے ہمیں مستفید فرمائیں تاکہ ہم اپنے پروگرام کو مزید بہتر کر سکیں. طاہر مقصود چھینا صاحب اینڈ پہ کچھ کہنا چاہیں؟
جی بس ناظرین اکرام بہت شکریہ آپ سب کا چینل دیکھنے کا. خدا حافظ.